आप लोग कई बार पूछते रहे कि मेरे चैनल का नाम जमील अख्तर बग्घा। आप कई बार पूछते रहे कि बग्घा का मतलब क्या है, तो मैं हमेशा ये जवाब देता था कि बग्घा जो है मेरे गांव का नाम है। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं जिनकी उम्र जो है लगभग 100 के करीब है, यानी 96-97 उम्र है उनकी। मौलवी अब्दुल ज़ाहिर, उनसे आज हम मिलने जा रहे हैं। इस बग्घा की दास्तान, इस बग्घा का वाक़या, इस बग्घा का नाम कैसे पड़ा, ये किस तरह बग्घा का नाम रखा गया और यहाँ किस तरह नस्ल बढ़ी, कौन से दो भाई आए थे और उसकी वजह से आज हज़ारों की तादाद में है। तो मौलवी अब्दुल ज़ाहिर का आज ख़ास इंटरव्यू हम लेने जा रहे हैं, उनसे मिलने। दादा, पहला सवाल आपसे ये है कि मेरे चैनल का नाम जो है जमील अख्तर बग्घा है। तो कई सारे लोगों ने ये पूछा कि बग्घा का मतलब क्या है, तो हमने कहा कि ये मेरे गांव का नाम है। लेकिन आज जो है हमने सब लोगों से कहा कि आज हम एक ऐसे बुज़ुर्ग से मिलने जा रहे हैं जो आपको पूरी तारीख़ बताएंगे कि बग्घा की तारीख़ क्या है। तो ज़रा बताइए, और ताकि लोग जाने समझे कि बग्घा का नाम क्यों पड़ा, यहाँ पर किस तरह आबादी बढ़ी, क्या सब रहा, तो उसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। बग्घा का नाम कैसे पड़ा, कौन कौन लोग आए थे, किस तरह नस्ल बढ़ी यहाँ पर। ये मतलब है पहले पहल बग्घा में दो पैठान आए, कहाँ से, कोठिया मिर्ज़ापुर से। वो आ कर के और यहाँ जो है अपने माल को, जानवर को छोड़ दिया चरने के लिए। अब वो लोग जो है नत्थू वाली कदम में जो है वहाँ मौजूद थे, रुमाल लगा करके अपना बैठे हुए थे, जो पहले ज़माने में बूढ़े लोग बैठा करते थे। एकाएक जो है वो जानवर जो है वो चढ़ते चढ़ते ये मस्जिद के पास जो है, अभी फिल वक्त मस्जिद और मदरसा जो है वहीं पर आकर के जो है वो जानवर आया। और उसके बाद वो जानवर को देखने के बाद एक बाघ जो है, बड़ा ज़बरदस्त बाघ, जो अभी मौजूदा वक्त में उसका चमड़ा भी मस्जिद के अंदर रखा हुआ है, मौजूद है ना? हाँ, मौजूद है। तो समझिए कि यहाँ जब वो बाघ पहुँचा जानवर को देखने के बाद, तो फ़ौरन जो है उस पर अटैक किया, हमला किया। और हमला करने के बाद जो है उसको मार डाला, इसको जान से ख़त्म कर दिया। तब एकाएक जो है उसकी नज़र नत्थू वाली कलम से जो है उसकी नज़र पड़ी। वो दोनों आए और एकाएक हमला किया शेर बबर पर, और वो हमला करने के बाद उसको जान से मार डाला, सिर्फ लाठी पहना और मुक्का से, कोई औजार वगैरह से नहीं। मारने के बाद जो है हल्ला हुआ, समझा नहीं कि बाघ मारा गया, बाघ मारा गया, फला पैठान ने इस तरह से मारा पीटा, समझा नहीं। खैर लोग आते रहे, तमाशबीन जो है तमाशा देखते रहे, और उसके बाद वहाँ से समझा नहीं वो चले कहाँ। फिर वो वापसी में नत्थू वाली कलम में वापस हो गए, और लोगों का जो है कि जम्मे गफीर तादाद में मस्जिद के पास चारों तरफ से घेर लिया, समझा नहीं। और घेरने के बाद जो है तो कहा कि ये शेर बबर है, और इसको मार डाला। लिहाजा कुछ देर के बाद उसके चमड़ा को छील छाड़ करके, समझा नहीं, वो रख लिया। और बाकी उसका जो हद था, गोश्त वगैरह, वो सब वहीं पर रह गया पड़ा हुआ। उसको जो है अब क्या हुआ क्या नहीं, किस तरह से खाया, मुझे पूरे तौर पर वजाहत नहीं कर सकते। उसके बाद ही उसका इस जगह का नाम बग्घा पड़ा। बाघ के मरने के बाद ही इसका नाम बग्घा पड़ा। तो लोगों ने इसको जाना बग्घा के नाम से, और हमेशा जो है मिर्ज़ापुर के भी नाम से लोग जानते हैं क्या बग्घा को? मिर्ज़ापुर टोले बग्घा, मिर्ज़ापुर टोले बग्घा,
यानी नहीं, कोठिया मिर्ज़ापुर टोले बग्घा। कोठिया मिर्ज़ापुर। हाँ, कोठिया मिर्ज़ापुर टोले बग्घा अभी भी है, दस्तावेज वगैरह में जो रजिस्ट्री में लिखा जाता है। हाँ लिखा जाता है। बहरहाल जब नाम पड़ चुका तो लोग आए यहाँ कि ये जो है, यहाँ इस इलाके से बहुत से लोग आए और देखा कि जो है सही जंगलों में जो है शेर बबर मरा है, चलो तमाशा देखने के लिए। तब रफ्ता रफ्ता लोग बहुत हज़ारों के मजमे में आ गए उस शेर बबर को देखने के लिए। बहरहाल वहाँ से जो है वो शेर बबर को देख करके ये लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए। और ये जो पठान थे फिर वहाँ से उठे और वहाँ चले गए, कहाँ, नत्थू वाली कलम में। और नत्थू वाली कलम में जा कर के कुछ देर आराम किया कि वहाँ तो लोगों का अज़्दहाम है, काफ़ी जम्मी गफ़ीर तादाद में लोग हैं वहाँ, इसलिए बेहतर है कि यहीं पर आराम हम लोग करें। उसमें मगरिब के बाद यहाँ से वो जो है अपने कोठिया मिर्ज़ापुर की तरफ रवाना हुए और इसको छोड़ दिया। अच्छा, इसके खाल को लेकर के यहाँ के चंद आदमियों ने उसको रख लिया और उसको सुखा डाला, धो डाला और उसके बाद जो है जो आज तक बहुत दिनों तक उस पर लोग जानवर यानी पेशेमाम बनाए रहे, यानी उसको, किसको, उसके खाल को। हाँ, तो वो जो है रहा, जो हनोज अभी तक पाया जाता है, अच्छा, जो अलमारी में मौजूद है। एक बात और भी, जो दो भाई आए थे यहाँ पे, उनकी पूरी नस्ल बता सकते हैं? 7, 8, 10 नस्ल तक बताइए। दो भाई आए थे, सिर्फ मोहम्मद अली के मुतालिक हम बता सकते हैं। उनकी जो नस्ल अभी तक बग्घा में मौजूद है, हाँ 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 सिलसिलेवार हाँ, बताइए। बस वहीं से नस्ल आई है, मोहम्मद अली से नस्ल आई बग्घा के अंदर। मोहम्मद अली जब पहुँचे सीमाडी पर तो बग्घा के नाम से जो है ना, ये जो बाघ जो मारा गया था तो वो भी जो है से अपना देख दाख करके चले गए। सारा जंगलों ने यहाँ कोठिया के जितने भी बाशिंदगान थे सब आए और एक तरफ से यहाँ जंगलों को काटना शुरू किया और जो उसमें भारी भारी जानवर थे वो उत्तर की तरफ रुख किया, यानी घाट भट्टा वगैरह की तरफ जानवर भागने लगे। जब जंगल कटा जानवर भागने लगे। अब वहाँ से भागने के बाद अब वो कहाँ गया, नेपाल चौड़ाई की तरफ, और ये खाली हो गया और ये साफ़ हो गया। तो मोहम्मद अली सीमाडी से यहाँ आए और यहाँ का हालात देख करके कुछ लोगों के साथ आए, यानी कुछ वहाँ कोठिया के थे, हम यानी उन लोगों के साथ आए और ये एक कामत शुरू किया। कहाँ, जो डॉक्टर यासीन साहब का जो भिंडा है वहाँ पर एक कामत जो है कायम हुआ, छोटा सा कामत कायम हुआ। उसी में जो है से कहा कि बस जंगल को तो काट ही दिया है, अब जोत की ज़मीन जो है वो हम लोग जोतेंगे और इसी से पैदावार हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे। अब तो यहाँ तक वो बात हो गई और वो अपना हर फाला भी जो है रखने के लिए छोटा सा मड़ैया ये मकान बनाया और यहाँ मकान बनाने के बाद अपने सामान को रख देते थे और यहाँ सारा चीज़ को जोत करके चले आते थे, चले आते थे। रास्ता रास्ता लोगों ने गनीमत समझा कि रे भाई आज हम 4 कट्ठा या 6 कट्ठा या अब तो जंगल कट गया है, किसी को मन हुआ तो क्या किया, किसी को जो मन हुआ तो 1-1 बीघा, कोई 10 कट्ठा, कोई 2 बीघा ऐसे करके कब्जा करते चले गए। तो उस ज़माने में एक ये दरभंगा के जो एक थे दरभंगी खां और एक ये लाला पदुमनाथ, जो आज बार पोखर
انہی کا ہے۔ दादा آپ کو معلوم ہے کہ دربھنگی خان جو ہے اسی کے نام سے دربھنگا نام رکھا گیا، پتہ ہے آپ کو تاریخ میں؟ ہاں وہ ہے، وہ دربھنگی ہے، کی وجہ سے دربھنگا نام رکھا گیا، ہاں ہاں تاریخ ہاں میں ایسا ہاں۔ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس کو حاصل کر کے، اس وقت میں انگریز کی حکومت تھی، اس کو کسی طریقے سے حاصل کر کے وہ اپنے قبضے میں دے کیا، اور اس کی مالیداری وغیرہ یا اس کا جو ہے رفتہ لوگوں کو اچھا، اس ٹائم انگریزوں کی حکومت تھی کیا یہاں پہ اس ٹائم؟ اس ٹائم میں انگریزوں کی حکومت نہیں تھی۔ اس وقت میں انگریزوں کی حکومت بہت دنوں کے بعد یہاں ہوئی ہے ہندوستان کے اندر۔ یہ کہا ہے کہ انگریز جو ہے جب آئے تو انگریز آئے کیسے؟ اس ہندوستان کے اندر وہ چلے اور یہاں دلی میں آ کر کے اپنا جائزہ لیا ساری چیزوں کا۔ ہاں دادا، اور نسب جو ہے وہ کس طرح چلتا ہے؟ نسل وہ تھوڑا سلسلے وار سے محمد علی ہی آئے، اچھا، اور ان کے ساتھ جو ایک بھائی اور تھے ان کے نام سے ابھی ہم واقف نہیں ہیں، اس میں ہم کو مشکوک ہے۔ چلیے، لوگ کہتے ہیں کہ جعفر علی، لیکن ہم کو تشفی بخش جواب ہم نہیں دے سکتے ہیں آپ کو کہ جعفر علی نام تھا یا کیا نام تھا، لیکن محمد علی جب آئے تو پہلے قامت یہاں قائم کیا۔ قامت سمجھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا مکان میں ہار پھالا یہ وہ کداری وغیرہ رکھ دیتے تھے اور تالا لگا کے چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے کئی مرتبہ جو ہے آتے جاتے رہے، ہمارا سلسلہ رہا۔ جب محمد علی سے نتھو دادا کی غلام نتھو سے بتائیے، نتھو کی اولاد جو ہے، نتھو کی اولاد یہ تو محمد علی سے آئے، اور یہ نتھو کی اولاد جو ہے کیا ہے 5 اولاد، اور ایک پردادی جو ہے ان کا نام کستورن، دادی پردادی کا نام۔ تو یہ جو ہوئے غلام پیر جو ہوئے، ان کی اولاد کتنی تھی اور غلام رسول کی وہ ہم وضاحت کر رہے ہیں۔ غلام رسول کی اور یہ غلام پیر کی اولاد میں سے ہم لوگ ہیں۔ نام بتائیے آپ کے، مطلب دادا پردادا کے نام بتائیے۔ ہاں، وہ سمجھیے کہ منشی زبردست، جی، اقبال حسین۔ منشی زبردست کا بیٹا کون تھا؟ منشی زبردست کے بیٹے کون تھے؟ یہ امیر حسن صاحب، حاجی اختر وغیرہ، اور حاجی اختر وغیرہ، حاجی حیدر وغیرہ جو ابھی موجود۔ اور کون لوگ تھے منشی یہاں سے؟ غلام نتھو سے اور کون لوگ تھے؟ ہیں؟ منشی زبردست کے علاوہ کون بیٹے تھے نتھو سے؟ نتھو سے اور بیٹے سب تھے، لیکن ان کو ہم نام سے ہم واقف نہیں ہیں، لیکن 5 اولاد تھی یہ ہم کو معلوم ہے۔ غلام رسول، یہ کیا کہتے ہیں منشی زبردست، جی، اور اقبال حسین، مولا بخش، ولایت حسین، اور ایک کا نام ہے اقبال حسین۔ 5 اور 5 اولاد کو جب نتھو دادا کو ایک رات میں پروگرام بنایا کہ ہم کو کل یہ خانہ کعبہ کی طرف دھیان دیا اور کہا کہ نہیں ہم کو حج کرنا ہے، 5 بیٹا کو بلا کر کے، اور اس سرزمین پر جو ابھی پوکھر ہے اور مکان جو ہے چاروں طرف، وہاں پر ایک میدان تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹا سے کہا کہ جاؤ کداری لے آؤ گھر سے، یا قامت میں جو کداری رکھا ہوا اس کو لاؤ، اور اس کے بعد 3 4 6 مارا اور کہا کہ رے بابو یہ اس کو پوکھرا بناؤ گے، ہم تو جا رہے ہیں خانہ کعبہ۔ اور یہ یہاں سے کوچ کر گئے، وہ چلے گئے، آئیے لوگ اپنا پوکھر تیار کیا، پوکھرے تالاب کو جو ہے صحیح ڈھنگ سے تیار کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سمجھا نہیں، جب وہ جدے میں پہنچے، کون؟ نتھو دادا، جب جدے میں پہنچے تو
تو وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے تک گئے، وہاں سے سارا ارکان پورا کر کے جو واپسی میں آئے تو جدے ہی میں یہ کہے کہ انتقال کر گئے. اب وہیں ان کی مٹی ہوئی. نتھو کی جو 5 اولاد تھی تو ان کا تھوڑا تفصیل بتا دی، ان کے بیٹے کا نام اس کا تھوڑا تفصیل. ہاں دیکھیے، نتھو کی پہلی اولاد جو ہے وہ کون تھے؟ منشی زبردست. اس کے بعد ولایت حسین، اس کے بعد ہمارے نانا عبدالرحمن، اس کے بعد مولا بخش، سمجھا نہیں، اور اس کے بعد اقبال حسین. یہ 5 ہو گئے. تو اقبال حسین کی اولاد کہاں ہے؟ وہ اس کنارے میں ہے ابھی. حاجی یہ یحییٰ وغیرہ جو ہیں، ہارون بھائی، یہ ہے حاجی اقبال صاحب کے اولاد. اچھا، حاجی منشی زبردست صاحب بھی حج کیے ہوئے تھے، تو وہ تو حج کر کے باضابطے آئے یہاں، سمجھا نہیں. وہ ان کے آنے کے بعد جو ہے ان کی کیا اولاد؟ 3 اولاد. حاجی اختر، حاجی امیر حسن اور نذیر. یہ حج نہیں کیے ہوئے تھے، نذیر صاحب. اس کے بعد چلے آئیے کہاں؟ ولایت حسین کی 4 اولاد، سمجھا نہیں. کون کون؟ عبد المجید، ابو الحسن سب سے بڑے، عبد المجید، یاسین، شفیع الرحمان، سمجھا نہیں. ان کی پیڑھی سے آج نسل چل رہی ہے. ہاں، آج تک پوری نسل چل رہی ہے. تو اسی میں سے آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، سمجھا نہیں. اب چلے آئیے ادھر. اچھا، مولا بخش کی اولاد وغیرہ. مولا بخش کی اولاد جو ہے وہ عبد الوہاب صاحب، جو ہنوز یہاں تھے. کہاں پر؟ کہ 3 جگہ 4 جگہ تبدیل کیا گھرالی کو. پہلی گھرالی تو صاحب الدین جو بسے ہوئے ہیں، تو ہم نے خریداری کیا اپنے وقت میں، خریداری کر کے اس کو، اور یہ اس کے نام سے کیا نام ہے، شہاب الدین کے نام سے بچہ تھا، اسی وقت میں جو اس کا نام چڑھا دیا گیا. تو وہ گھرالی ہو گئی شہاب الدین کی. اب یہاں سے مولا بخش، یہ کیا نام کہا ہے؟ مولا بخش کا. ہاں جی. مولا بخش جو چلے یہاں سے، مولا بخش بہت دنوں تک سمجھیے کہ کہاں رہے؟ جہاں پر رضا اللہ کا مکان ہے وہیں کے آس پاس مریا بنا کر کے ایک گھر بنا کر کے وہاں رہے. یہاں سے جانے کے بعد، اس کے بعد وہ وہاں سے مولا بخش کے اولاد سرمہان پر جو گاچھی ہے ابھی کونہا کے طرف، قبرستان جو ہے، وہاں جا کر کے وہ گھر بنایا. پھر اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد یہ آئے کہاں؟ یہ روڈ سائڈ میں زمین لے کر کے مکان بنایا، جو ان کا لڑکا ہے. تواب نہ، تواب نہیں، یہ نام ہے صغیر جوہی. یہ لوگ تھے، انتقال کر گئے، سمجھا نہیں. ان لوگوں کا مکان موجودہ وقت میں ابھی قائم دائم ہے. آپ سے سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ اس گاؤں کے اندر آپ نے یہاں ٹیچنگ کی ہے، پڑھا ہے یہاں پر، تو کیا سبجیکٹ تھا آپ کا، کیا پڑھاتے، تھوڑا وہ تفصیل سے بتائیے آپ. ہم یہاں جو ہے، اچھا، آپ نے کتنے سال ٹیچنگ کی ہے، کتنا سال آپ استاد رہے ہیں، کتنا پڑھایا مدرسے میں، کتنا پڑھایا آپ نے؟ 5 برس تھے یہاں. اچھا، 5 برس تک. کون کون استاد تھے؟ آپ نے کتنا پڑھایا؟ آپ نے 5 برس پڑھایا. ہاں، ہم نے 5 برس. آپ سبجیکٹ کیا پڑھاتے تھے؟ ہم پڑھاتے تھے اردو اور یہ عربی وغیرہ، پارام وغیرہ، یہی سب. اردو کی پہلی کون مولوی شفیع الرحمان صاحب کو، مولوی شفیع الرحمان صاحب تھے. اس کے بعد ہم تھے. ماسٹر صاحب ریوڑھا وہ تھے، اور ایک اور حافظ یحییٰ صاحب مدرسے میں خدمت انجام دیا. علمی معاملات میں ان لوگوں نے تینوں. آپ کے پاس سبجیکٹ، خاص سبجیکٹ کیا تھا آپ کا؟ ہمارا اردو اور یہ عربی.
اور انگلش وغیرہ بھی سن. ہاں انگلش. اچھا ایک سوال ہوتا ہے، مطلب لوگ اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ جو بہار کے لوگ ہوتے ہیں ان کی انگلش کمزور ہوتی ہے، تو کچھ لائن یاد ہے آپ کو، کچھ واقعہ انگلش کا، کچھ لائن جو انگلش پڑھاتے تھے؟ کیا پڑھاتے تھے انگلش میں آپ وہاں پر مدرسے میں؟ کیا پڑھاتے تھے انگلش میں آپ؟ وہ پڑھاتے تھے ہم کیا سمجھیے کہ کیا نام ہے فینڈر وغیرہ، یہ ریڈر وغیرہ، یہی سب کتاب چلتی تھی جو ان لوگوں کو پڑھائے ہوئے ہیں، شمیم وغیرہ کو، آئی سب کو سمجھا نہیں. ابھی موجودہ وقت میں مدرسے کے اندر بہت سے لڑکے کا نام بھی نہیں جانتے ہیں، اب بھولے ہوئے ہیں، فارگیٹ کر گئے، سمجھا نہیں. اب وہ یادداشت نہیں ہے کہ کن کن لڑکوں کو پڑھایا، کیوں لڑکے نکلے، سمجھا. اب حافظ یحییٰ صاحب وہ زبانی جو ہے حافظ کا کام کرتے تھے، لڑکے کو سمجھیے کہ زبانی جو ہے کلام پاک سنتے تھے. مولوی شفیع الرحمن صاحب اردو اور فارسی لے کے چلتے تھے، اور ہمارا سبجیکٹ تو کہا کہ انگریزی اور ہندی. انگریزی یا کچھ جملہ جو بہت اس وقت یاد رہا ہو، بہت اہم جملہ، کچھ اہم کچھ انگلش کے اندر، کچھ انگریزی میں کچھ یاد ہو آپ کو، کچھ سنائیے. یاد ہے تو ادھر کا یاد ہے، ادھر کا یاد نہیں ہے، ادھر کا یاد نہیں ہے. اچھا. اس لیے کہ زمانہ یہ بعید ہوا اس مدرسے کے لیے. ادھر جو ہے ہم نے جو اسکول کے بارے میں کہا تھا، کیا کہا تھا، وہ ایک ایم اے ماسٹر ہے، جی جی جی، وہ نام بھول رہے ہیں ان کا، جو ابھی جو ہے نا وہ آسام کے اندر جو ہے وہ یہ ٹرین کے یہ ہے آفیسر. تو انہوں نے، ہم پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا، کہو مولوی صاحب جیسا ہم آ رہے ہیں نہا کر کے، ہم سننا چاہتے ہیں کہ کیا پڑھا رہے ہیں آپ. اچھا. تو ہم نے کہا کہ آئیے ہم روک دیتے ہیں، اب لڑکوں کو کب تک بیٹھا دیں گے، ہم کو جلدی آئیے آپ، ہم جہاں ہمارا سلسلہ جاری ہے. تو وہی بتلا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کیا بتلا رہے ہیں؟ ہم کہا کہ دنیا کی حقیقت کو بتلا رہے ہیں. دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کے متعلق بتلا رہے ہیں. اچھا اچھا بولیے بولیے، بورڈ پر لکھ بھی رہے ہیں. ہاں. ہم کہا کہ آئیے آپ نزدیک آئیے، اب دیکھیے کیا لکھا جاتا ہے. تو وہی ہم نے شروع کیا کہ دی ورلڈ از نتھنگ بٹ اے ہالٹنگ اسٹیشن، وی آر اٹس پیسنجر and therefore our permanent settlement is not fixed in corner of the world. It is our personal experience that one who opens here is doomed to die sooner or later, assembly of every objects and living creature of the world. بڑھیا، یہ یاد. اب جو ہے وہ یہ جو تھے ماسٹر صاحب وہ آئے اور کہا کہ واقعی آپ کمالی آدمی ہیں صاحب، یہ کس وقت میں آپ نے میٹرک کیا؟ ہم نے کہا کہ 1948 میں جو ہے ہم نے میٹرک کیا تھا، پنڈاری ہائی اسکول سے. ہم جانے یہ تعجب میں یہ تو ایم اے تھے. کہیں کہ واقعی آپ کی ایبلٹی کو ہم نے آج جانا. لال بابو سے کہا کہ اتنا کم مشاعرے پر ان کو رکھے ہوئے ہیں، بھتوڑا والے ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے، ان کا مشاعرہ جو ہے بڑھائی. تو لال حسن نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس مہینے سے ان کا مشاعرہ بڑھا دیں گے. تو کس حیثیت کے تحت؟ کہیں کہ بڑی ایبلٹی ہے ان کے پاس، قابلیت اچھی ہے، خاص کر کے گرامر. کوئی ماسٹر جو بی اے ہیں آپ کے ہاں وہ بھی نہیں بتا سکتے ان کے مقابلے میں گرامر. ہم نے کہا کہ یہ بات ہے. آخر جو ہے اچھا دادا، 300 سوال روپے ہمارا یہ ہے، ایک سوال یہ ہے ہمارا کہ آج کے دور میں جس طرح گاؤں دیہات میں کیا ہوتا ہے کہ زمینی تنازع ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا تھا کیا زمینی تنازع، کہ آپس میں لوگ لڑتے تھے پھرتے تھے؟ ہاں پہلے اتنی محبت وغیرہ آج کے دور میں اتنی لوگ انتشار میں ہیں، بالکل الگ الگ ہیں. پہلے جو ہے اخوت تھا،
بھائی چارگی میں اخوت نام کی چیز تھی، وہ باقی تھی، اس وجہ سے کسی طرح کا نہیں آپس میں بیٹھ کر کے سلیٹ لیتے تھے۔ اب کے دور میں ہے کر و فر، ہمارے جیسا آدمی کوئی نہیں، ہم تیری بات کاہے سنیں گے۔ آج جو ہے بہت معاصر میں بات بڑھ جاتی ہے، اور اس زمانے میں بات بڑھتی نہیں تھی، بھائیاری طور پر بیٹھ کر کے سارا فیصلہ کر لیتے تھے آدمی، اور اس کی زمین جو ہے اپنی جگہ پر ناپی ہو کر کے، اور اس کے بعد واہ 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 ہو گیا، کوئی جھنجھٹ پھنجھٹ نہیں۔ اب کے دور میں ہے جھنجھٹ، اب کے دور میں ہے بہت بڑا جھنجھٹ، لیکن اس زمانے میں کوئی جھنجھٹ نہیں۔ اچھا، اس وقت ابھی جو ہے کرونا وائرس بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس طرح کی بیماری آپ کی عمر بھی 100 سال سے اوپر ہے، اس طرح کی بیماری کبھی دیکھی آپ نے؟ نہیں، کہ لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوں گے؟ آپ کو ہم یہی کہتے ہیں کہ میں اس بات کا اچھی طرح جانتا ہوں، یہ کرونا وائرس جو ہے کچھ نہیں ہے، یہ خدائی عذاب ہے، یہ خدائی عذاب ہے۔ کرونا اور فرونا کو ہم کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، چونکہ ہم لوگ بے راستہ اور بے راہ روی چل رہے ہیں، ہم لوگوں کا راستہ صحیح نہیں ہے، آئے دن جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ کی طرف جھکتے نہیں ہیں، سمجھا نہیں، بس یہی پیشہ رہ گیا ہے، یہی نہ پیشہ ہے۔ تب آپ کو بہت سارے لوگ سنیں گے، ابھی کچھ دیر میں سن رہے ہوں گے، تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، پورے ہندوستان کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ ابھی فی الوقت خدا سے ڈریں، سمجھا نہیں، اب کہیں نہ عربیوں بولیں، عربی بولیں، اتقوا اللہ، اللہ سے تم ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ ہر چیز کی خبر جانتا ہے، ان اللہ بما تعملون خبیر، اللہ ہر چیز کی خبر جانتا ہے، اس لیے اللہ سے ڈریے اور راستے پر چل کر کے سیدھے راستے پر، اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پر چل کر کے اپنے اللہ کے قریب پہنچیے، اور جھوٹ سے یا ہر برائیوں سے پرہیز کیجیے، بس۔ دادا ایک سوال اور بھی ہے، آخری سوال ہے ہمارا، کہ آپ کس سے زیادہ متاثر تھے ان کی شخصیت کو دیکھ کر؟ ہم زیادہ تر متاثر تھے مولانا منظور صاحب، کہاں کے رہنے والے مولانا منظور صاحب؟ وہ مصرولیا کے رہنے والے تھے، اور وہ مصرولیا ہے کہاں، یہ ادھر جو ہے ریوڑا وغیرہ کی طرف مصرولیا ہے، چھوٹا سا ٹولہ، وہیں کے منظور صاحب تھے، انہیں سے ہم بیعت بھی ہوئے، اور ان کے قریب جو ہے بہت دنوں تک جاتے رہے، ان سے شرف حاصل کرتے رہے، ہم کو وہ بیعت کیے ہوئے ہیں۔ اب ان کا وقت تو نہیں ہے، وہ تو دنیا سے چلے رحلت کر گئے، جو پوکھر کے بھنڈا پر ہیں اب وہ جگہ خالی ہے۔ ان کی بزرگی کا یہ عالم تھا، جب اس کو تفصیل سے ہم بتا رہے ہیں، کہ 1 بجے رات میں جو ہے، اور جب ہے کہ بخاری کا مطالعہ کر کے وہ سوتے تھے، بخاری شریف جو ہے اس کا مطالعہ کر کے الماری میں سے نکال لیتے تھے، وہ رہتے تھے اکیلے، اور لوگ جو ہے ان کے باہر برانڈا پر رہتے تھے، گھر میں نہیں۔ آخر یہ برانڈا پر جو رہتے تھے تو وہ تو نہیں، چلے گئے، سمجھا نہیں، یہ کہا ہے کہ اسی رات میں 4 چور آیا، 4 دروازہ ہے ان کے گھر میں، ابھی تک چور پہنچا اس کوٹھری کے اندر اور چاہا کہ